अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा चीफ़ मिनिस्टर पंजाब तो बन गई हैं, लेकिन उनके जहन से अभी तक इमरान खान नहीं जा रहे हैं। और लगता ये है कि बजाय इसके कि वो चीफ़ मिनिस्टर बनने के बाद अपनी कोई लेगेसी कायम करने की कोशिश करें, और जो उनके ऊपर सबसे बड़ा एतराज़ है कि ना उनके पास कोई एक्सपीरियंस है ना मेरिट है, वो महज अपने ख़ानदान की निस्बत से, अपने वालिद की वजह से और कुछ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से पंजाब की चीफ़ मिनिस्टर बनी हैं, तो कुछ मेहनत करके अपनी एक लेगेसी कायम करें। बजाय इसके वो अभी तक इमरान खान को डिफ्यूज़ करने में हमतन जो इस वक्त मसरूफ़ हैं। आज की भी ताज़ा खबर के मुताबिक उन्होंने लाहौर में वेलेंशिया टाउन, आई थिंक वहाँ पे उन्होंने कोई दौरा किया और एक स्पॉट का इंतखाब किया जहाँ पे वो एक कैंसर हॉस्पिटल बनाना जा रही हैं लाहौर के अंदर। जहाँ तक अस्पताल बनाने की बात है और सरकार का कोई भी अस्पताल बनाने की बात है, तो ये एक अच्छी बात है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा से कुछ गुजारिशात हैं। पहली चीज़ ये है कि आज के दौर में पाकिस्तान में आपकी जो माजी की हुकूमतें हैं, स्पेशली शहबाज शरीफ की पंजाब में हुकूमत थी, तो उनके ऊपर सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये था कि उनकी तमाम तर जो तरक्याती काम था वो लाहौर सेंट्रिक था। जबकि आप सिर्फ लाहौर के चीफ़ मिनिस्टर्स नहीं हैं, आप पूरे पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर हैं। 12-14 करोड़ आवाम जो है पंजाब की, उन सब के लिए आपने जो है वो एक तनासब के साथ सहूलतों को पहुंचाना है। लाहौर में ऑलरेडी सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल और इवन एशिया का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल भी मौजूद है। अगर वाकई ही आप कैंसर अस्पताल बनाने में और कैंसर के मर्ज से आपका कोई है जो आप काम करना चाहती हैं, तो फिर ये अस्पताल लाहौर में नहीं बनना चाहिए। ये अस्पताल कहीं साउथ पंजाब में बनना चाहिए, जहाँ दूर दराज के लोगों को लाहौर आना पड़ता है शौकत खानम के लिए, या उनको नॉर्दर्न पंजाब में पिंडी की विसिनिटी में कहीं बनाया जाए, जहाँ पे यहाँ के लोगों को लाहौर की तरफ जाना पड़ता है, या सेंट्रल पंजाब में भी कहीं बनाया जा सकता था। लेकिन इसका लाहौर में आपका जो इंतखाब है, ये लगता है कि ये कोई नी जर्क आपका है। आपके सोशल मीडिया के लोगों ने ये तजवीज़ किया होगा जी कि इमरान खान के मुकाबले में आप कैंसर अस्पताल बनाएं। चलें, मैं आज आपको थोड़ा सा मुख्तसर आपका और इमरान खान का फ़र्क बताता हूँ। वैसे तो ये दोनों का आपस में मुआजना करना ही एक बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन चूंकि अब आप मौसर हैं कि आपने इमरान खान के कदमों पे चलना है, तो मैं कुछ बातें आपकी जो है वो गुजारिश में पेश कर देता हूँ, ताकि आप सुन लें या आपके हवाले सुन के आपको बता दें। आपकी ये जो ख्वाहिश है इमरान खान के पीछे जाने की, ये बहुत पुरानी है। आप पहले नून लीग में आपने सोशल मीडिया टीम बनाई, सोशल मीडिया सेल्स बनाए, और आपको लगा कि इमरान खान शायद कोई सोशल मीडिया के वजह से कोई बहुत बड़ा इनकलाब ला रहे हैं, जिसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान ने हमेशा यूथ के साथ, आवाम के साथ जुड़े रहे हैं, और सियासत के अंदर उन्होंने नित नए मैं कहूँगा एक्सपेरिमेंट्स किए जो बड़े कामयाब हुए, जिसने उनकी सियासत को और उनकी आवाम के साथ जुड़ने के अमल को दो चार जैसे कहते हैं चार चांद बख्शे हैं। आपने जब भी किया उसको चरबा कहा जा सकता है। आपने नून लीग की बेइंतहा पैसा खर्च करने के बाद, जब आपके वालिद वज़ीर आज़म थे, आपने नून लीग की सोशल मीडिया टीम बनाई, मीडिया टीम बनाई, और उस टीम के अंदर आपने फिर मैं समझता हूँ एक चरबा ही पैदा किया, क्वालिटी कोई पैदा नहीं कर सके। जबकि इसके बरक्स जो पीटीआई की जो सोशल मीडिया है, जो इमरान खान के साथ सोशल मीडिया शुरू दिन से रही, उसके ऊपर आप लोगों की एक राय तो ज़रूर थी कि जी वो उसके पीछे बड़ा पैसा है, फ़लाँ का पैसा लग गया या फ़लाँ का दिमाग लग गया। दोनों चीज़ें झूठी साबित हुई पिछले 2 सालों में भी। पहले भी साबित हुई 2 सालों में। उसकी मैं आपको मिसाल इस तरह देता हूँ कि बड़े-बड़े नाम थे जिन लोगों का ये दावा था, जो टेक्निकल लोग थे, कि जी इमरान खान साहब की, ये तहरीक-ए-इंसाफ की सोशल मीडिया उन्होंने बनाई, उन्होंने खड़ी की। उनमें से 2 नाम बाबर बिन अता हैं और एक वो विर्क साहब हैं। वो सोशल मीडिया पीटीआई की छोड़ कर गए, दूसरी जमातों को जॉइन किया और उनका भी पट्ठा बिठा दिया, बल्कि उनके ऊपर अब कुछ के ऊपर तो शायद माली बदनवानी का इल्ज़ाम भी उन्हीं लोगों ने लगा दिया जिनके साथ वो काम कर रहे थे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है, या जो इमरान खान का सोशल मीडिया है, उसकी सिर्फ एक स्ट्रेंथ है, और वो है इमरान खान और उसके साथ जुड़े हुए वॉलंटियर्स। वॉलंटियर्स वो होते हैं जो किसी जज्बे, किसी अज़म या किसी एक ऐसे नज़रिए के तहत काम करते हैं जो उनको वो मेन ड्राइविंग फोर्स देता है, और फिर उसकी वजह से उनके अंदर जो क्रिएटिविटी होती है, वो चीज़ें ऐसी क्रिएट करती है जो अट्रैक्शन पैदा करती है। ये राज है वो इमरान खान की सोशल मीडिया की सक्सेस का।
اسی طرح سے عمران خان کا بنایا ہوا شوکت خانم کینسر ہسپتال جو ہے وہ عمران خان کی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ اس کو عمران خان نے سرکاری وسائل سے نہیں بنایا ہے، اسے عمران خان نے امیروں کی تعاون سے نہیں بنایا ہے، اسے عمران خان نے امیروں کے لیے نہیں بنایا ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں کہ عمران خان نے شوکت خانم ہسپتال کیوں بنایا تھا۔ عمران خان نے شوکت خانم ہسپتال اس وجہ سے نہیں بنایا تھا کہ انہوں نے کسی سے مقابلہ کرنا تھا یا انہوں نے سیاست کے میدان میں قدم رکھنا تھا۔ ان کے شوکت خانم ہسپتال بنانے کے پیچھے ان کی اپنی ایک ذاتی درد کی داستان ہے، جس نے ان کا پہلی دفعہ پاکستان میں، عمران خان آئیڈل تو بہت عرصے سے ہے، لیکن پاکستانی عام عوام اور اسپیشلی غریب عوام کے ساتھ جو رشتہ پیدا ہوا عمران خان کا، اس کے پیچھے شوکت خانم ہسپتال ہے۔ شوکت خانم ہسپتال بنانے کی جو ذہن میں ان کے بات ہے، جب ان کی والدہ شوکت خانم صاحبہ کو کینسر کا مرض تشخیص ہوا اور اس کے بعد ان کو اس کے علاج کے لیے ہسپتالوں میں جانا پڑا پاکستان کے، تو وہاں پہ عمران خان پہلی دفعہ اصل پاکستانیوں کے ساتھ ان کا وہ والا ایک رشتہ جڑا، وہ رشتہ تھا احساس کا، جہاں انہیں یہ احساس ہوا کہ پاکستانی عوام جو ہے، ایک عام شہری جو ہے، اس کے کسی پیارے کو جب اس قسم کا موذی مرض لاحق ہو جائے تو اس کے پاس کیا آپشنز ہیں۔ عمران خان کے پاس تو آپشنز اپنی والدہ کو برطانیہ لے جانا، بڑے سے بڑے اسپتالوں میں لے جانے کی بھی تھی، لیکن یہ آپشن ایک عام شہری کے پاس نہیں تھی۔ یہ وہ احساس تھا جس نے عمران خان کو ایک نئی طرح کی فلانتھروپی کی طرف مبذول کروایا۔ سب سے پہلے انہوں نے شوکت خانم ہسپتال بنایا اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایجوکیشن کے سیکٹر میں کام کیا اور پھر وہ سیاست میں آئے۔ اور جب عمران خان نے شوکت خانم ہسپتال بنایا تو اس میں ان کا جو عوام کے ساتھ احساس تھا، اس کے ساتھ ایک اور چیز کا اضافہ ہوا، وہ تھا عوام کا بھروسہ۔ کیونکہ عمران خان خود بتاتے ہیں اپنے اس تجربے کی بنیاد کے اوپر کہ جب وہ شوکت خانم کے لیے پیسہ اکٹھا کرنے نکلے تو جو بڑا پیسہ، کچھ پیسہ جو انہوں نے امیر لوگوں سے اکٹھا کیا، جو ان لوگوں نے بھی چندہ دیا، تو اس کے لیے عمران خان کو ایونٹس کرنے پڑتے تھے، بڑے بڑے جہاں پہ سیلیبریٹیز کو بلانا پڑتا تھا۔ بالی ووڈ کے سیلیبریٹیز نے کنٹریبیوٹ کیا، وہ آئے تو پاکستان کے عمرہ بھی شریک ہوئے اور انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا، یا باہر جا کے بھی کرتے تھے۔ لیکن عمران خان کو جو سب سے بڑی دولت ملی، جو سب سے بڑی سپورٹ وہ ملی، وہ آخر میں پاکستان کے عام عوام، غریب عوام سے ملا، جنہوں نے ایک بھروسے کے تحت عمران خان کے اس چندے کے لیے اپنے زیور تک، بچیوں نے اپنی بالیاں تک رکھ دی، اور وہ جو بھروسہ اور احساس، یہ کمبینیشن سے بنا شوکت خانم ہسپتال۔ اب آپ جو کینسر ہسپتال بنانے چلی ہیں، اس کے اندر یہ تو دونوں چیزیں ہیں نہیں۔ باپ کی بنائی ہوئی چیف منسٹری ہے، اور اس کے بعد اب آپ سرکاری وسائل کا استعمال کرتے ہوئے لاہور، جہاں پہ آلریڈی اسپتال کافی زیادہ ہیں، وہاں پہ آپ ایک اور اسپتال کا اضافہ کرنے جا رہی ہیں، اور قومی وسائل کو شاید اس چیز کے اوپر ضائع کر دیں گی، جبکہ ان کی بہتر جو ہے وہ یوٹیلائزیشن کہیں اور ہو سکتی ہے، اور وہاں پہ اسپتال بن سکتا ہے۔ ایک اور چیز بھی میں عرض کر دوں اس سے پہلے میں اگلے ٹاپک پہ موو آن کروں، اور وہ ہے کہ کیا ہمیں اس وقت مزید اسپتال بنانے کی ضرورت ہے، یا نظام صحت کے اندر وہ جو پچھڑا ہوا طبقہ ہے، جن سے آپ نے صحت کارڈ اور وہ جو انشورنس جو ہر غریب آدمی کے پاس ایک سال کا 10-10 لاکھ روپیہ تھا علاج کی غرض سے، وہ آپ نے چھین لیا ہے، اس کی بحالی ہے۔ اگر آپ نے واقعی ہی عمران خان کی نقل کرنی ہے تو خدا کے لیے صحت کارڈ کا دوبارہ سے اجرا کر لیں، بے شک اس میں فوٹو اپنے ابا جی کی لگا لیں، دادا جی کی لگا لیں، کسی کی لگا لیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر کوئی نقل ہی کرنی ہے عمران خان کی، اس کی آپ نے چربہ کرنا ہے، تو ایسا کریں جس سے عوام کو کچھ فائدہ ہو جائے۔ یہ میرا آپ کو مشورہ ہے، شاید اس سے عوام آپ کو پھر کوئی ایکسیپٹیبلٹی دے دے، کیونکہ یہ جو آپ نقل کرنے لگے ہیں کینسر اسپتال والی، اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہونا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ جو پچھلے ایک آدھ دن کی بڑی خبر تھی وہ یہ ہے کہ جناب محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ اپوزیشن کے صدارتی امیدوار ہیں، اور اپوزیشن کے صدارتی امیدوار نامزد ہونے کے بعد انہوں نے کل نیشنل اسمبلی میں ایک تقریر بھی کی تھی، اور اس تقریر کے بعد پہلے بات کر لیتے، تقریر میں انہوں نے بات کیا کی تھی جو کچھ لوگوں کو بہت ناگوار گزری۔ محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ کوئی عمران خان کے سیاسی حمایتی نہیں ہیں، کبھی عمران کے ساتھ ان کا اتحاد نہیں رہا ہے، بلکہ نظریاتی طور پر شاید وہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اور یہ بات انہوں نے کل اپنی تقریر میں بھی نیشنل اسمبلی میں، کل یا پرسوں جب بھی ان کی تقریر تھی،
انہوں نے یہ بات کہی۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب محمود خان اچکزئی نے بات کرنا شروع کی تو وہ تو پی ٹی وی نے کٹ کر دیا، خط چھوڑ دیا، لکھایا نہیں، سوشل میڈیا سے لوگوں تک بات پہنچی۔ لیکن محمود خان اچکزئی نے اپنی تقریر میں ایک بڑی مختصر سی بات کی جو زیادہ ریلیونٹ ہے، لیکن کچھ حلقوں کو بہت ناگوار گزری۔ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ بے شک وہ عمران خان کے مخالف ہیں اور سیاسی طور پر وہ ہمیشہ ان کے الٹی طرف کھڑے رہے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیونکہ وہ ایک جمہوری انسان ہیں اور پاکستان کی عوام نے جو اس وقت میجورٹی میں عمران خان کو ووٹ دیا ہے، جسے آپ لوگوں نے چوری کر لیا ہے۔ اس وقت جو وزیر اعظم ہے، جو اسپیکر نیشنل اسمبلی ہے، یہ تمام جماعتیں چوری کی سیٹوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ یہ جمہوری اقدار کو بحال کرتے ہوئے یہ چوری شدہ مال واپس کریں۔ یہ بات کی محمود خان اچکزئی نے، جو بہت ناگوار گزری، اور اس کے بعد محمود خان اچکزئی کے گھر کے اوپر دھاوا بلوا دیا گیا سرکاری لوگوں سے، اور وہاں پہ چھاپا واپا مارا گیا اس کو ایک قسم کا میسیج دینے کے لیے کہ جناب آپ اگر ایسی باتیں کریں گے تو پھر ہم جو ہیں آپ کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو سلوک ہم باقی لوگ جو ہمارے خلاف بات کرتے ہیں، جیسا کہ اسد طور ہے، اس کے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیے کہ جو کمپنی کے ملازم ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے پھر آج پھر اسمبلی کے اندر آج یا کل، یا ان کا میں بیان دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے بہت زیادہ جناب محمود خان اچکزئی کے بیان کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا ہے اور اس کی مذمت کی ہے، وچ از ویری انفارچونیٹ۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کمپنی سرکار ہے، ان کو یہ والی بات بہت بری لگی محمود خان اچکزئی کی، جہاں پہ اس نے کہا کہ آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ آپ اس نے ان کو نہیں کہا جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ محمود خان اچکزئی نے ان لوگوں کو کہا جنہوں نے انہیں کرسیوں پہ بٹھایا تھا، کیونکہ اسد طور کی جو حراست ہے اس کے پیچھے دو جو لوگ ہیں یا دو وجوہات ہیں۔ اسد طور کو بھی آپ جانتے ہیں، پہلے گرفتار کیا گیا ایف آئی اے کے ایک جھوٹے مقدمے میں، جس میں ایک بڑی جنیرک قسم کی ایف آئی آر کاٹی گئی۔ اس کے بعد اچھا، یہ جو ایف آئی آر ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک پورا ایک مدلل فیصلہ موجود ہے، رپورٹڈ فیصلہ موجود ہے جسٹس اطہر من اللہ کا، اس کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ لیکن ہم اس وقت قانونی بات نہیں کرتے، ہم ویسے ہی آپ کے ساتھ سیاسی بات کر لیتے ہیں کہ اس فیصلے کو بھی ایک طرف رکھ دیجئے۔ اسد طور کو ایک ہوائی سی ایف آئی آر میں گرفتار کیا گیا، 6 دن کا اس کا جناب ریمانڈ لیا جاتا ہے، اور 6 دن کے بعد پھر مزید اس کا ریمانڈ مانگا جاتا ہے، تو 3 دن کا مزید ریمانڈ دے دیا جاتا ہے۔ اور مجھے لگتا یہ ہے کہ عمران ریاض، جن کو بھی پہلے اینٹی کرپشن کے پرچے میں پنجاب میں گرفتار کیا گیا، مریم بقول خود عمران ریاض کے کہ مریم نواز کی چیف منسٹری کی سلامی کے طور پر، ان کی جب ایونچولی اینٹی کرپشن کے جج نے مزید ریمانڈ دینے سے معذرت کر لی، تو ان کو پھر عمران ریاض کو ایک اینٹی ٹیررزم کورٹ کے پرچے میں ایف آئی آر میں گرفتار کر لیا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں یہ یہاں اسد طور کے ساتھ بھی نہ ہو۔ اب اسد طور کا قصور کیا ہے؟ اس نے ایک دو ویلاگس کی ہیں جس کے اندر بڑا اسپیسیفکلی اس نے یہ خبر دی ہے کہ اس ساری دھاندلی کے پیچھے کون ہے۔ پہلا اس نے کہا کہ پری پول ریگنگ کا اس نے نمبر 1 جو ملزم ٹھہرایا وہ جو لیاقت چٹھا پنڈی کا کمشنر تھا، اس والی بات کے جو قاضی فیض عیسیٰ اس نے کہا ہے، اور اس کی بات میں وزن اس لیے بڑا زیادہ ہے کہ جو اسد طور ہیں یہ قاضی فیض عیسیٰ کے گھر کے انسان ہیں، ان کے بہت قربت رہی ہے اور ان کے بڑے حمایتی ہیں۔ لیکن جب سے قاضی فیض عیسیٰ نے کھل کے، ہمارا تو یہ کہنا ہے اور ماننا ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ شروع دن سے دوسری جماعت کے ساتھ تھا اور یہ فوج کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور ظاہری بات ہے اس کی وہ جو ریفرنس تھا وہ ختم بھی انہوں نے کروایا تھا، لیکن اس نے جو کھل کے چیف جسٹس بننے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیلنا شروع کیا تو اسد طور ان کے مخالف ہو گئے۔ اور اسد طور نے جب یہ والی بات کی کہ پری پول ریگنگ کے پیچھے قاضی فیض عیسیٰ شامل ہے، تو یہ بات قاضی فیض عیسیٰ کو بہت ناگوار گزری، اور جب ان کو پہلی دفعہ سمن بھی کیا گیا تھا ایف آئی اے کی جانب سے، تو ہمارے آئی ایس آئی کے بھائیوں نے اسلام آباد میں خود تمام صحافیوں کو بتایا بلا کر کہ جی ہم تو نہیں ہیں جی اس کے پیچھے، یہ تو جناب چیف جسٹس صاحب کا حکم ہے کہ اسد طور بہت بدتمیز ہو گیا، اس کو سیدھا کرنا ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ دوسرا جو اسد طور کے اوپر الزام ہے یا جس کی وجہ سے اس کو گرفتار کیا گیا ہے، وہ اس کا ایک اور ویلاگ ہے جس کے اندر اس نے ایک داستان سنائی ہے، اور اس وقت ایف آئی اے والے جو ہیں وہ اسد طور کے گیجٹس ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس کو یہ خبر کس نے دی ہے، کیونکہ اسد طور نے اپنے ویلاگ کے اندر یہ بڑا واضح طور پر کہا تھا کہ اس رات جس دن 8 فروری کو الیکشن کے ریزلٹس آ رہے تھے، تو رات 9-10 بجے تک تو پی ٹی آئی لیڈ بھی تھی، 125 ایک اسٹیشن نے تو 125 اور ایک اسٹیشن ایک نے 130 تک سیٹیں جو تھی وہ پی ٹی آئی کو دے دی تھی، جس کے برعکس 17 سیٹیں تھی شاید نون لیگ کے پاس۔ تو اس سچویشن کے اوپر ایک فریز ڈال دیا گیا کہ آل آف سڈن اگلے 3-4 گھنٹوں کے لیے تمام ٹی وی چینلز نے مزید جو ہیں ریزلٹس دینے اس کو روک دیا،
اور یہ حکم ان کو جاری کیا گیا جناب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، یہ کہنا تھا اسد طور کا۔ اور پھر اسد طور کا یہ بھی کہنا تھا کہ پھر اس کے بعد جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ ہوتے ہیں، جو آرمی چیف ہوتے ہیں، ان کے حکم کے اوپر ISI اور MI کے افسران نے فارم 45 بھرے، اور پھر جو ROs ہیں ان کے تحت ان سے پھر ان کے فارم 47 پھر الیکشن کمیشن سے نکلوائے گئے، اور وہاں سے وہ رزلٹس چینج کیے گئے، اور اس طرح سے PTI سے ایک جیتا ہوا الیکشن جو عمران خان بڑی واضح اکثریت میں، جو بار بار PTI کہتی ہے کہ 180 سے زائد سیٹیں جو PTI جیت چکی ہے، وہ سیٹیں چھینی گئی اور وہ پھر تقسیم کی گئی نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان۔ یہ بات تھی اسد طور کے کرنے کی، اور اسی بات کے اوپر اسد طور کو اٹھا لیا گیا ہے۔ اب یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت سینسٹیوٹی کمپنی بہادر کے اندر اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر اتنی ہو چکی ہے کہ وہ اس وقت ان چیزوں کو سننا بھی برداشت نہیں کرتے، اور چاہے وہ کوئی بڑا سیاستدان ہو، محمود خان اچکزئی جیسا، یا کوئی ایک ویلاگر ہو، ایک صحافی ہو بیچارہ سا اسد طور جیسا، کوئی بھی یہ بات جب کرتا ہے پاکستان کے اندر تو اس کے ساتھ بڑے سخت ہاتھ سے نپٹا جا رہا ہے۔ لیکن جب آپ کا آغاز ہوتا ہے، جب آپ کے دور کا آغاز ہوتا ہے، جیسا کہ آج شہباز شریف نے حلف اٹھا کے اپنی وزارت عظمیٰ کا آغاز کیا ہے، اگر اس دن آپ کی سینسٹیوٹی کا عالم یہ ہو کہ اپنے مخالفوں کو چن چن کر دھمکایا جائے، ان کو جیلوں میں ڈالا جائے اور ان کی آواز بندی کی جائے، بلکہ ایسے لوگوں کی جو آزاد آوازیں ہیں، یہ عمران خان نہیں ہے، PTI کے لوگ نہیں ہیں، ایک محمود خان اچکزئی ہے، دوسرا اسد طور ہے، جو ماضی میں آپ کے ساتھ بھی رہے، آپ ان کے گھر بھی جاتے رہے، تو پھر خود سوچئے کہ یہ کمپنی کتنی دیر تک چلے گی۔ اب یہاں پہ آپ کو ایک بڑی اچھی سی مخبری بھی کر دیتے ہیں۔ کل میں نے کہا تھا 2-3 مخبریاں تھیں، 2 تو ہم نے روک لی ہیں، لیکن ایک مخبری جو ہے میں سمجھتا ہوں یہاں ریلیونٹ ہے۔ اب یہ جو سینسٹیوٹی پھیلی ہوئی ہے اور جو لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے اور کچھ اداروں کے خلاف جو ہے وہ نفرت بہت پنپ رہی ہے، اچھا اس کو روکنے کے لیے ایک اور بڑی معیوب سی چیز کی گئی ہے۔ معیوب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑے اداروں کو بھی پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے اب، اور یہ بڑی جسے کہتے ہیں ویریفائڈ خبر ہے، کیونکہ یہ مختلف ہم نے سورسز سے اس کو ویریفائی کیا ہے۔ ایک بڑے ادارے میں جس کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، ہم نام نہیں لیتے، لیکن اس بڑے ادارے کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ عام امپلائیز ہیں جو اس کے کہہ لیجئے کہ اہلکار ہوتے ہیں، ان اہلکاروں میں عام لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا کسی سیاسی یونٹ سے یا سیاسی معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ پروفیشنل اپنی سروسز اس ادارے کے اندر سر انجام دے رہے ہیں۔ وہاں پہ ان جوانوں کو سمارٹ فونز دیے گئے ہیں، اور ان سمارٹ فونز کے اوپر ان کو کچھ فیک اکاؤنٹس بنا کے دے دیے گئے ہیں، کسی میں عورت کے نام سے، لڑکیوں کے نام سے 1-2 اکاؤنٹس ہیں، کسی میں مرد کے نام سے ہیں، کوئی ان کو ٹویٹر کے اوپر اکاؤنٹس ہیں، فیس بک کے اوپر اکاؤنٹس ہیں، ٹک ٹاک کے اوپر ہیں، جتنے ہیں انسٹا کے اوپر ہیں، وہ اس کے اندر اکاؤنٹس آلریڈی پری انسٹالڈ ہیں، اور وہ IDs بنا کے ان کو دے دی گئی ہے، اور ان کا کام یہ ہے کہ انہوں نے سارا دن گاہے بگاہے اس کو چیک کرنا ہے اور اس کے اوپر پوسٹ کرنی ہے۔ جو بھی پاکستان تحریک انصاف کا لیڈر جو ہے وہ کوئی بھی قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف اگر بات کرتا ہے یا کوئی کرٹیسائز کرتا ہے، یا کوئی بھی، اور نہ صرف تحریک انصاف بلکہ لیٹس سے اسد طور بھی کوئی بات کرتا ہے، تو اس کے چینل کو جا کے آپ نے اٹیک کرنا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے اس کے کاؤنٹر آپ نے ایک نیشنلسٹ پرو نیشنلسٹ ایجنڈے کا آپ نے جناب اس کے اوپر پش کرنا ہے۔ اب حضرت بات یہ ہے اس سے 2 پرابلمز ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ تو کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا جو فینومینا ہے وہ ان چیزوں کے اوپر مبنی نہیں ہے۔ آپ فیک اکاؤنٹس کے ساتھ کچھ ٹرینڈز کچھ دیر کے لیے تو چلا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک کوئی نیریٹو ہونا بڑا ضروری ہے۔ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ سے نیریٹو بن نہیں رہا۔ اب مجھے خود بتائیے یزید کا کیا نیریٹو ہو سکتا تھا؟ ظلم کے سوا اس کے پاس کیا نیریٹو ہے؟ آج غزہ میں جو ہو رہا ہے اس کے اوپر اسرائیل کیا نیریٹو بنا سکتا ہے؟ چاہے اس کے پاس دنیا کی میڈیا کی کتنی ہی طاقت کیوں نہ ہو۔ ویسٹ کے اندر اگر آپ کوئی بڑا چینل بٹھا کے اٹھا کے دیکھ لیں تو اسرائیلی لابی سے زیادہ ان کی ملکیت بڑے بڑی چیزوں کے اندر وہ سارا اسرائیلی لابی ہی بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پرو اسرائیل ایجنڈا نہیں بنا پا رہے ہیں۔ وہ ایک کچھ جو فیصلہ ساز ہیں وہ تو اسرائیل سے ہٹ نہیں سکتے اور وہ غزہ کی بات نہیں کر سکتے، لیکن عوام کے اندر وہ ایون ویسٹ کی عوام بھی ہو جہاں پہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں ہے، لیکن وہ ظلم اور زیادتی اتنی زیادہ ہے کہ وہ اتنے طاقت، پیسے اور ہر چیز کے باوجود
وہ اپنا جو نیریٹو ہے اسرائیل کا وہ نہیں بیچ پا رہے. لوگ غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں. ملین ملین کی مارچز ہوتی ہیں یہاں پہ، یورپ میں، برطانیہ میں، یورپ میں، امریکہ میں، ہر جگہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیریٹو جو ہے وہ غزہ کے ساتھ ہے. جو اصل میں نیریٹو ہوتا ہے نا، اس میں 19-20 تو آپ کر سکتے ہیں نیریٹو بنانے میں، لیکن اس کا کوئی گراؤنڈ کے اوپر بھی کوئی چیز ہونی چاہیے. تو آپ کے پاس بھی واپس آپ کے اوپر آتے ہیں. آپ یہ جو کاؤنٹر نیریٹو بنانا چاہ رہے ہیں عمران خان کے خلاف، یا اس کو کرش کرنے کے لیے، یا پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے، آپ کے پاس فیکٹس نہیں ہیں، آپ کے پاس سچائی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی گراؤنڈز نہیں ہیں. اس لیے آپ کا نیریٹو، آپ بے شک جوانوں کو بھی اسمارٹ فونز دے دیں، جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی ٹرولنگ کرا لیں، آپ نیریٹو نہیں بنا پائیں گے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس بیچنے کو کچھ نہیں ہے، آپ کو کہنے کو کچھ نہیں ہے. سارا جھوٹ مکر فریب ہے، وہ چیز نہیں چلتی ہے. آج کی ڈیٹ میں پاکستان میں ریلیونٹ سب سے بڑی حقیقت یہی رہ گئی ہے کہ آپ جو مرضی دعوے کر لیں، جو مرضی تقریریں کر لیں کہ ہم عمران خان کو لائے تھے، ہم نے عمران خان کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا. حضور پاکستان کی عوام نے 8 فروری کو آپ کا یہ نیریٹو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے. پاکستان کی عوام کا اصل سچ حقیقت یہ ہے کہ 8 فروری کو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو ایک اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ ووٹ دیا ہے، اور آپ نے اس کا مینڈیٹ چوری کیا ہے. آج کی ڈیٹ کا سچ اور آج کی ڈیٹ کا نیریٹو محض یہ ہے. اس کے خلاف آپ جتنا بھی جانے کی کوشش کریں گے، جتنے دن گزریں گے، آپ اس نیریٹو کو تبدیل نہیں کر سکیں گے. ہم بھی ادھر ہیں، آپ بھی ادھر ہیں، دیکھ لیں گے. یہ جو آپ نے حکومت بیساکھیوں کے ساتھ کھڑی کی ہے، یہ 4 دن چلے، 4 مہینے چلے، کچھ سال 2 سال چلے، لیکن اس سے نہ پاکستان کا کچھ بھلا ہونا ہے، نہ چیزوں کی بہتری ہونی ہے. تو اسی چیز کے ساتھ اور اس مخبری کے ساتھ جناب آپ سے اجازت چاہیں گے. مزید خبروں کے ساتھ اور تجزیے کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ. خدا حافظ.